अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल डेविल पर्ल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो इस सब्जेक्ट में माहिर भी ना हो इस मसले को इल्मी तौर पर सुलझा सके जिसे पूरी दुनिया के माहिरीन नहीं सुलझा सके। ये सब प्रोपेगेंडा है। ये एशियाई ऐसे ही प्रोपेगेंडे लेकर अपनी अहमियत बनाते हैं, प्रोफेसर निक्सन ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर उसने मेज़ की दराज खोली ताकि अंदर मौजूद फाइल को निकाल कर उस पर काम शुरू करे कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो प्रोफेसर निक्सन बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ये दस्तक टेलर उस वक्त देता था जब कोई मेहमान आ जाए। ओह, कहीं फिर वो गार्शन तो नहीं आ गया? प्रोफेसर ने चौंक कर दिल में सोचा। यस, कम इन। प्रोफेसर ने चंद लम्हों बाद कहा तो दरवाज़ा खुला और टेलर अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। कौन आया है टेलर? प्रोफेसर ने पूछा। जनाब, बेबी जेनी का फ़ोन आया है, वो आधे घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंच रही हैं। टेलर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। जेनी आ रही है? ओह ओह, वेरी गुड न्यूज़, जाओ उसे लेकर आओ। प्रोफेसर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी जनाब, टेलर ने सर झुकाते हुए कहा और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। प्रोफेसर निक्सन ने दराज वापस बंद कर दी, क्योंकि जेनी की आमद का सुनकर उसका दिल अब काम करने को ना चाह रहा था। जेनी उसकी इकलौती बेटी थी। प्रोफेसर निक्सन की बीवी जेनी की पैदाइश के वक्त ही वफात पा गई थी और फिर प्रोफेसर ने उसके बाद शादी ना की थी ताकि जेनी की परवरिश में कोई कोताही ना हो। जेनी की परवरिश के लिए उन्होंने एक गोरेंस रख ली थी और वो खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के अलावा घर आकर जेनी से ही खेलते रहते थे। जेनी से उनकी ये मोहब्बत ज़रबुल मिसल बन चुकी थी। जेनी को भी कदीम तारीख का मजमून पसंद था, इसलिए उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और पढ़ाई और रिसर्च करने की गर्ज से वो हॉस्टल में रहने लगी थी। प्रोफेसर निक्सन ने उसे पहले पहल तो रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जेनी के बगैर रहना अपने लिए नामुमकिन समझते थे, लेकिन जेनी की जिद पर उन्होंने हथियार डाल दिए और उसे ग्रेटलैंड की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल करा दिया, क्योंकि वहाँ कदीम तारीख के डिपार्टमेंट में इस वक्त आला तरीन माहिरीन पढ़ा रहे थे। जेनी शुरू शुरू में तो हर माहिर मिलने के लिए आ जाती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी आमद का वक्फा भी बढ़ता चला गया। प्रोफेसर निक्सन भी शुरू शुरू में बेहद बेचैन रहता। सारी रात उसे नींद न आती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी आदी होता चला गया और अब तो ये वक्फा सालों पर फैल गया था। लेकिन जब भी जेनी आती थी तो प्रोफेसर को यूँ महसूस होता जैसे वो अभी छोटी सी बच्ची हो। हालांकि जेनी अब पढ़ने के बाद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी और अब खासी मेच्योर लड़की बन गई थी। प्रोफेसर को उसने बताया था कि उसने एक लेक्चरार से शादी कर ली है और ये 10 साल पहले की बात थी। प्रोफेसर निक्सन ने इस पर खुशी का इजहार किया था और फिर जेनी अपने शोहर के साथ यहाँ भी आई थी। गो प्रोफेसर निक्सन को जेनी का शोहर अच्छा ना लगा था, लेकिन वो खामोश रहे और फिर जेनी ने उसे बताया कि उसने अपने शोहर से तलाक ले ली है, क्योंकि उसकी सोसाइटी बेहद खराब थी और वो कई पुलिस केसेस में फंसा हुआ था, जिस पर प्रोफेसर निक्सन ने सुख का सांस लिया। उसके बाद अब तक जेनी ने भी शादी ना की थी। प्रोफेसर निक्सन कई बार उसे दूसरी शादी के लिए कह चुका था, लेकिन जेनी का कहना था कि उसे एक तजर्बा ही इस कदर गलत हुआ है कि अब वो दूसरा तजर्बा करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही और प्रोफेसर खामोश हो जाता। जेनी की शुरू से ही आदत थी कि वो अचानक ही आ जाती थी और एयरपोर्ट से ही अपनी आमद की इत्तला देती थी। आज भी यानी जेनी तकरीबन 1.5 साल बाद आ रही थी और अब प्रोफेसर निक्सन बैठा हुआ जेनी का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद दरवाज़ा एक धमाके से खुला और जेनी अंदर दाखिल हुई। उसका कद लंबा और जिस्म भरा भरा सा था। पापा पापा, जेनी ने अंदर दाखिल होते ही छोटे बच्चों की तरह कहा और फिर दौड़कर वो प्रोफेसर निक्सन के गले से इस तरह लग गई जैसे वाकई 4-5 साल की बच्ची हो। मेरी बेटी, मेरी जेनी, मेरी रूह। प्रोफेसर निक्सन ने इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज में उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। पापा, आपकी तबीयत कैसी है? मैं टेलर से पूछती रहती हूँ। जेनी ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे सामने हूँ, तुम बताओ कैसी जा रही है लाइफ?
تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ پروفیسر نکسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے ایک آدمی پسند آ گیا ہے پاپا، اس کے ساتھ میری کورٹ چل رہی ہے، وہ بے حد نفیس آدمی ہے، اس کا نام میتھوٹس ہے، میتھوٹس والٹر اب بہت بڑا بزنس مین ہے، ہم جلد شادی کر لیں گے پاپا، جینی نے بڑے بے باک سے لہجے میں کہا۔ تم سے زیادہ تو نفیس بہرحال ہو نہیں سکتا، البتہ یہ بتاؤ کہ وجیہہ بھی ہے یا نہیں؟ پروفیسر نکسن نے مسکراتے ہوئے کہا تو جینی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بہت ناٹی ہو بیبی، بڑے عرصے بعد تمہیں پاپا کی یاد تو آئی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم خوش ہو، اب کچھ روز یہاں ضرور رہنا، میں اب تمہیں بہت مس کرنے لگا ہوں، پروفیسر نکسن نے کہا۔ میں یہاں ضرور رہوں گی پاپا، لیکن ایک مسئلہ الجھ گیا ہے، میں اسے ہی حل کرانے آپ کے پاس آئی ہوں، جینی نے کہا تو پروفیسر نکسن چونک پڑا۔ کون سا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، پروفیسر نکسن نے بے چین ہو کر پوچھا۔ پاپا، یونیورسٹی کی لابی میں دوسرے پروفیسرز کے ساتھ میں بیٹھی تھی کہ قدیم تاریخ اور شیطانی موتی کا ذکر آ گیا جس پر آپ نے ریسرچ کی تھی، میں نے اپنے ساتھی پروفیسرز کو آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ نے اس پر ریسرچ کی ہے تو ان کو یقین نہ آیا کیونکہ آپ کی یہ ریسرچ شائع نہیں ہوئی۔ ایک پروفیسر نے البتہ میری تائید کی کیونکہ وہ پروفیسر آسٹر کا شاگرد رہا ہے، اس نے سب کو بتایا کہ آپ نے اس پر پروفیسر آسٹر کے تحت ریسرچ کی ہے، لیکن اس پروفیسر نے بتایا ہے کہ وہ مقام جہاں پر موتی موجود ہے اس مقام کا نام نہ تو آپ کو معلوم ہو سکا ہے اور نہ ہی پروفیسر آسٹر اس بارے میں معلوم کر پائے ہیں، اس لیے یہ ریسرچ ادھوری ہے اور اس سے آپ کے نام پر دھبا آتا ہے، اس لیے میں نے فوراً اعلان کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور مقام کا نام بھی یقیناً آپ نے تلاش کر لیا ہوگا اور میں اسے اب شائع کر دوں گی، جس پر میرا مذاق اڑایا گیا اور میں نے دل ہی دل میں اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گی اور آپ سے ریسرچ لے کر جا کر اسے شائع کر دوں گی اور پھر اس کی ایک ایک کاپی سب کے منہ پر مار کر انہیں بتاؤں گی کہ میرے پاپا کتنے بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، اس لیے اب مجھے وہ ریسرچ دیں، جینی نے اپنے محسوس انداز میں تیز تیز اور جذباتی لہجے میں کہا۔ ریسرچ دینے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس مقام کا پتہ نہیں چل سکا اور یہ اچھا ہی ہوا کہ اس مقام کا پتہ نہیں چل سکا ورنہ یہ ریسرچ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی، پھر اگر تم آ کر مانگتی تو میں کیا دیتا، پروفیسر نکسن نے کہا۔ پاپا، آپ کتنے سادے ہیں، یہ لوگ اسی طرح ڈرامے کرتے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کی ریسرچ پر ہاتھ صاف کر سکیں، اسے یقیناً یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر اس نے یہ ریسرچ اپنے نام سے شائع کروا دی تو کوئی اسے تسلیم نہ کرے گا کیونکہ آپ ابھی زندہ ہیں اور پروفیسر آسٹر بھی، اس لیے وہ اسے واپس کر گیا، جینی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو لیکن وہ مقام تو واقعی ٹریس نہیں ہو سکا، پوری دنیا کے ماہرین نے اس پر ریسرچ کی ہے لیکن کتبے پر لکھے ہوئے وہ الفاظ نہیں پڑھے جا سکے اور نہ کسی تاریخ میں ان کا کوئی ذکر آیا ہے، پروفیسر نکسن نے کہا۔ کیا پروفیسر آسٹر بھی بے بس ہو گئے ہیں؟ پھر تو میرے ساتھی پروفیسرز میرا دل کھول کر مذاق اڑائیں گے۔ نہیں ڈیڈی، آپ کو ہر قیمت پر اسے پڑھنا ہوگا، جینی نے میز پر مکے مارتے ہوئے کہا۔ میری اس سلسلے میں پروفیسر آسٹر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آیا، پروفیسر نکسن نے کہا تو جینی بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا پاپا، آپ مجھے بتائیں، جینی نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا تو پروفیسر نے اسے ڈاکٹر شوبان اور عمران کے بارے میں بتا دیا۔ او انکل شوبان تو بہت اچھے ہیں، وہ مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، وہ ہماری یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہیں، میں خود ان سے بات کرتی ہوں، جینی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ پاپا، ان کا فون نمبر مل گیا ہے، جینی نے پوچھا۔ میں ڈائری دیکھ کر بتا سکتا ہوں، اب مجھے زبانی تو یاد نہیں، پروفیسر نکسن نے کہا اور پھر میز کی دراز کھول کر انہوں نے ایک ڈائری نکالی اور اسے کھول کر اس کے ورق پلٹنے شروع کر دیے، تھوڑی دیر بعد ان کی نظریں ایک صفحے پر جم گئیں۔ اس وقت وہ یونیورسٹی میں ہوں گے، پروفیسر نکسن نے کہا اور ساتھ ہی اس نے مصر کا رابطہ نمبر اور ڈاکٹر شوبان کا نمبر بتانا شروع کر دیا، جینی نے نمبر پریس کیے اور آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا، دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی اور پھر ریسیو اٹھا لیا گیا۔
ڈاکٹر شوبان بول رہا ہوں۔ ایک بھاری سی باوقار آواز سنائی دی تو آواز اور لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ بولنے والا خاصی عمر کا آدمی ہے۔ انکل میں جینی بول رہی ہوں۔ جینی نکسن۔ جینی نے اپنے محسوس انداز میں تیز تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، او مائی سویٹ ہارٹ، تم نے فون کیا ہے، کیوں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر شوبان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے پروفیسر نکسن کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر شوبان کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے پرخلوص محبت کرتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے انکل، اور اسے آپ ہی حل کر سکتے ہیں، ڈیڈی آپ کو تفصیل بتائیں گے، جینی نے کہا اور ریسیور پروفیسر نکسن کی اور بڑھا دیا۔ پروفیسر نکسن نے اسے ریسرچ کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی، البتہ وہ گاشن والی بات گول کر گیا تھا۔ پروفیسر آسٹر نے کہا، تو ٹھیک ہے، علی عمران واقعی سپر جینیس ہے، بعض اوقات تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے سامنے طفلِ مکتب ہوں، لیکن وہ بے حد مصروف رہتا ہے، اور پھر اسے آخر اس مقام کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں یہ درد سر مول لے گا؟ ڈاکٹر شوبان نے کہا، انکل پلیز، آپ پلیز اسے منائیں ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ جینی نے اپنے پاپا کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، ارے ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ڈاکٹر شوبان نے ہنستے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں انکل، آپ مجھے جانتے تو ہیں، میں اپنے ساتھیوں کے سامنے شکست تسلیم نہیں کر سکتی، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جینی نے کہا، اوکے اوکے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا وعدہ کہ یہ کام ضرور ہوگا۔ تم ایسا کرو، اپنے پاپا سے وہ ریسرچ پیپر لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں اسے پڑھ کر کوئی ایسی بات نکالوں گا کہ عمران اس پر کام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ڈاکٹر شوبان نے کہا، میں پہنچ رہی ہوں انکل، آج ہی پھر آپ میرے ساتھ پاکیزہ چلیں گے؟ جینی نے تیز لہجے میں کہا، او نہیں، میری طبیعت خراب رہتی ہے، اس لیے میں تو اتنا طویل سفر نہیں کر سکتا، البتہ میں اسے بات کر لوں گا، پھر تم چلی جانا۔ ڈاکٹر شوبان نے کہا، اوکے تھینک یو انکل، جینی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور ٹیبل پر رکھ دیا۔ ڈیڈی آپ وہ ریسرچ فائل مجھے دیں، میں ٹیلر کو ساتھ لے کر ابھی جاتی ہوں، فلائٹ چارٹر بھی تو کرائی جا سکتی ہے، جینی نے کہا تو پروفیسر نکسن نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ اٹھ کر سیف کی اور بڑھ گئے جہاں انہوں نے فائل رکھی ہوئی تھی۔ عمران اپنے فلیٹ میں کرسی پر بیٹھا بظاہر ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن اس کا ذہن بار بار کتاب سے ہٹ کر کہیں اور پہنچ جاتا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی تصویر ابھر رہی تھی جب وہ ایک چارپائی پر بندھا ہوا پڑا تھا اور بوڑھا چھیتڑوں کے ڈھیر پر بیٹھا اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ سید چراغ شاہ صاحب سے مل آیا تھا، لیکن سید چراغ شاہ صاحب نے بھی ان لوگوں کے بارے میں صرف اتنا کہہ کر بات بدل دی تھی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، لیکن عمران کے لیے یہ ایسا واقعہ تھا جو کسی صورت میں بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر رہا تھا۔ چند لمحوں کے اندر اس نے کھڑے کھڑے جو کچھ دیکھا تھا وہ کوئی خواب یا ذہنی خیال نہ تھا، وہ حقیقت تھی، اور سید چراغ شاہ صاحب نے بھی اسے حقیقت ہی کہا تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ پھر وقت کیسے ٹھہر گیا تھا۔ بظاہر تو اسے اس سارے معاملے میں کافی وقت لگ گیا تھا، شاید 1-2 گھنٹے تک لگ ہی گئے ہوں گے، لیکن بقول مستری محمد اعظم وہ اینٹوں کے ڈھیر کے پاس چند لمحوں کے لیے رکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے یہ سب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، گو وہ اس سے پہلے بے شمار ماورائی معاملات میں ملوث ہو چکا تھا، لیکن ایسا واقعہ پہلی بار اسے پیش آیا تھا، اس سے پہلے ایسا کوئی تجربہ اس کے ساتھ نہ ہوا تھا۔ صاحب کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک عمران کے کانوں میں سلیمان کی آواز پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا ہے، کچھ پوچھ رہے ہو؟ عمران نے چونک کر کہا، آپ کتاب سامنے رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا ہے، کوئی خاص بات ہے صاحب؟ ویسے آپ کل سے خاموش سے ہیں، سلیمان نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کل میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اب تک میرا دماغ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے صاحب، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ سلیمان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی، اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ وہاں سے سیدھا واپس سید چراغ شاہ صاحب کے پاس گیا تھا، اور پھر سید چراغ شاہ صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی اس نے سلیمان کو بتا دیا۔
اس آدمی کا حلیہ کیا تھا صاحب؟ سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو عمران نے اسے تفصیل سے حلیہ بتا دیا تو سلیمان بے اختیار چونک پڑا۔ او یہ تو منگتے کا حلیہ ہے، سلیمان نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ منگتا؟ یہ کیا مطلب ہے؟ کون ہے یہ منگتا؟ کیا وہ بھکاری ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بھکاری نہیں ہے، ویسے اسے منگتا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ میں منگتا ہوں اور تو داتا ہے۔ ویسے وہ مہذوب ٹائپ کا آدمی ہے، کوڑے کے ڈھیروں پر سے پرانے کپڑے وغیرہ اکٹھی کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ منشیات کا عادی ہے، کچھ اسے مہذوب کہتے ہیں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں، میں تو اکثر اسے بازاروں میں گھومتا دیکھتا رہتا ہوں، لیکن بہرحال اس کا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اب میرے خیال میں اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ کام آپ کو تنباہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ میں تو اسی پریشانی میں ہوں، چند لمحوں کے اندر کئی گھنٹے کیسے گزر گئے؟ عمران نے کہا۔ صاحب اللہ والوں کے لیے ہر کام ممکن ہے، یہ وقت دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ والے اس سے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کے لیے اس کا رہنا قدرت کے اصول عام دنیا داروں سے مختلف ہوتے ہیں، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اس قابل سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کی معمولی سی غلطی، جسے عام طور پر غلطی ہی نہیں سمجھا جاتا، اس پر بھی آپ کو باقاعدہ اتنباہ کر دیا گیا ہے، سلیمان نے کہا تو عمران نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سلیمان، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا مجھ ناچیز پر خصوصی کرم ہے۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں صاحب، سلیمان نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھ دی۔ صاحب اگر آپ اسے گستاخی نہ سمجھیں تو ایک درخواست کروں، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ کاشن اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اندر موجود معمولی سی کوتاہی کو بھی دور کر دیں، کیونکہ آپ کے سر پر کوئی بھاری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، سلیمان نے کہا۔ بھاری ذمہ داری؟ کیا مطلب؟ کیسی ذمہ داری؟ عمران نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ایسے نیک کام کی ذمہ داری جو آپ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ او نہیں، اگر ایسا ہوتا تو سید چراغ شاہ صاحب ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ دیتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اس لیے آپ کو کوئی اشارہ نہیں کیا ہوگا کہ وہ آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، انہیں آپ کی طبیعت اور مزاج کا علم ہو گیا ہے کہ آپ اپنی روٹین سے ہٹ کر کام کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے آپ فوری انکار کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ کے گلے میں ڈھول پڑ جاتا ہے اور آپ اسے اتار نہیں سکتے تو پھر مجبوراً آپ کو اسے بجانا پڑتا ہے، اور اس طرح وہ کام بھی ہو جاتا ہے اور آپ بھی ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ انکار نہ کیا کریں، سلیمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، وعدہ رہا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سلیمان کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ صاحب، سلیمان نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ ایک منٹ، یہ بتاؤ کہ میں جو کار خیر کروں اور انکار نہ کروں تو کیا اس کے پیچھے تمہارا صرف نیکی کا جذبہ ہے یا کچھ اور بھی مقصد ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صاحب جب تک قرض ہوا زندہ رہے تب تک قرضے کی واپسی کی آس رہتی ہے، سلیمان نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو عمران اپنی عادت کے خلاف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر ابھی اس نے چائے کی پیالی ختم ہی کی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے محسوس چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام جینی نکسن ہے، میں ہارورڈ یونیورسٹی گریٹ لینڈ میں شعبہ قدیم تاریخ میں پڑھاتی ہوں اور اس وقت پاکستانی دارالحکومت کے ہوٹل گرانڈ سے بول رہی ہوں۔ مجھے مصر کے ڈاکٹر شیبان نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں حاضر ہو جاؤں۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو عمران ڈاکٹر شیبان اور شعبہ قدیم تاریخ کے الفاظ سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی سلیمان کی بات گھوم گئی کہ اس پر کوئی بھاری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔
یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھ جیسے ناچیز کو ملنے کے لیے اتنا طویل سفر کر کے آئی ہیں، اور آپ نے ڈاکٹر شہبان کا نام لیا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں خود ہوٹل گرینڈ حاضر ہو جاؤں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ کی مہربانی ہے عمران صاحب کہ آپ نے اتنے اچھے انداز میں میرا استقبال کیا ہے، لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے ہوٹل کا کمرہ مناسب نہیں رہے گا، اس لیے میں خود ہی حاضر ہو جاتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میرے فلیٹ کا ایڈریس آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا، جی معلوم ہے، میں ٹیکسی پر آ رہی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر ایک الماری کی اور بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایک ڈائری نکالی اور اسے کھول کر چیک کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک صفحے پر اس نے ڈاکٹر شوبان کا فون نمبر نوٹ کیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، یہاں سے مصر کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت قاہرہ کا رابطہ نمبر بتا دیں۔ عمران نے کہا،